أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. مہربانی کر کے 11 پارہ سورہ یونس 55 نمبر آیت مہربانی کر کے پڑھو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درشد اللهم صل على محمد وعلى آله وبيته وأولاده وأصحابه وأوليائه وأمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. আলহামদুলিল্লাহ, আমরা এই পাক দরবার, নূর রহমত ভরা দরবার, মগফিরাতের দরবার, দিন দুনিয়া শান্তি মঙ্গল কল্যাণ হাসিল করা দরবারে উপস্থিত হতে পেরেছি, যার জন্য আমরা আল্লাহ রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল কামিল মুর্শিদের কোটি কোটি শুকরিয়া আদা করি. আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে শুকরিয়া আদা করার তৌফিক দান করেন, আমিন সুম্মা আমিন. আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলের শুকরিয়া কবুল করেন, আমিন সুম্মা আমিন. এই পাক দরবারে আমরা হাজির হয়েছি আজকে মাহে রবিউল আউয়াল 12वीं তারিখ। আলহামদুলিল্লাহ, রসুল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সে জন্মদিবস। তাই আজকে এই সারা দুনিয়াতে সারা মুমিন মুমিনাত মুসলিমিন মুসলিমাত से একে মুনাকাত করেছেন, একে কায়েম করেছেন। যে যেভাবে হোক সেই খুশি করছে। রসুল করিম আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালাম এই দুনিয়াতে যে এসেছিলেন সেই আজকে এই দিন 570 ईस्वीতে সেই আজকে এই বিশেষ মজলিস আলহামদুলিল্লাহ আজকে কায়েম হয়েছে। আজকে মূলত মুবারকের জিয়ারত হবে ইনশাআল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা। আমার কোনো ইলম নেই, আমল নেই, জ্ঞান নেই, আকিল নেই, কিছুই নেই, কিছু জানি না। সেই কামিল মুর্শিদের দোয়া ওসিলায় দু চারটা আয়াত পড়ে তার উপরে আমল করার
চেষ্টা করার আল্লাহর ওয়াস্তে খালিস দিল থেকে মাফ করে দেবেন। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এই আয়াতে কারিমার মধ্যে এসে ইরশাদ করছেন 55 নম্বর আয়াত, আলা ইন্না লিল্লাহি মা ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, आगाह हो खबरदार, बेशक अल्लाह के लिए है वो जो कुछ आसमानों में है और ज़मीन में। आसमान ज़मीन मध्य जा किछु आछे सब आल्लाहई जन्य, आल्लाहर जन्य आछे। एवरीथिंग इज फॉर अल्लाह तबारक व तआला। दैट मीन्स अल्लाह तबारक व तआला इज द मास्टर। अल्लाह हैज़ possessed everything, earth and the skies. अला इन्ना वाअदल्लाहि हक़्क़ुन वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। आगाह खबरदार कि बेशक अल्लाह का वादा हक़ है, सच है। वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। अल्लाहर वादा जा আছে সব হক আছে, একবারে সচ্চা। প্রমিস অফ আল্লাহ ইজ ট্রু। वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून, but mostly most of them they did not know. हुआ युही व युमीतु व इलैहि तुरजाऊन। वो अल्लाह ज़िंदा करता है और वो मारता है। व इलैहि तुरजाऊन, और उसी की तरफ तुम सबको लौट करके जाना है। वही अल्लाह है সেই আমাদেরকে জিন্দগি দেয়, সেই আমাদেরকে মৃত্যু দেয়, और तारी दिके आमादेरके सबाइके फिरत जेते होबे। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम सब अल्लाह ही के लिए हैं। वी आर फॉर अल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, एंड वी विल रिटर्न टू अल्लाह। या अय्युहन नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम। ऐ लोगों, तहक़ीक़ तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत आ चुकी। व शिफा, और शिफा भी आई। लिमा फि सुदूर, उसके लिए जो सीनों में है। सीने के अंदर में जो बीमारियां हैं उसे सेहत देने के लिए, उसे अच्छा करने के लिए, उसकी शिफा के लिए कुरान करीम की आयतें आई। व हुदम व रहमतुल लिल मोमिनीन, और हिदायत भी और रहमत भी है मोमिनों के लिए। मतलब ये कि जो कुरान करीम मौइज़त यानी जो नसीहत है तुम्हारे रब की तरफ से, ये नसीहत क्या है, ये मौइज़त क्या है, ये कुरान करीम है। और ये कुरान करीम सिर्फ नसीहत ही नहीं है, बल्कि ये 4 चीज़ों पर मबनी है। एक तो ये है कि नसीहत है, दूसरी चीज़ कि ये शिफा है, तीसरी चीज़ हिदायत है, चौथी चीज़ रहमत है मोमिनों के लिए। कुरान करीम में 4 चीज़ हैं। ये चारों खूबियाँ अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम के अंदर में हैं। किसी को नसीहत हासिल करना है, इसे कुरान करीम के ज़रिया से हासिल करे। किसी को अपनी बीमारी को ठीक करना है, दिल की बीमारी को, निफाक को ठीक करना है, इसे कुरान करीम से करे। किसी को हिदायत हासिल करना है, अल्लाह की तरफ पहुँचना है, तो इसे कुरान करीम से हिदायत हासिल करे। किसी को रहमत इलाही को दावत देना है, अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार बनना है, तो इसे कुरान करीम के ज़रिया से। तो ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मोमिनों के लिए ख़ास करके ये रहमत है, हिदायत है। और इंसानों के दिलों में जो कजी है, जो ख़राबी है, जो मुनाफ़क़त है, जो कुदूरत है, बुग़्ज़ है, इनाद है, दुश्मनी है, आपसी ताल्लुकात में जो ख़राबियाँ हैं, उन सब बीमारियों का इलाज क्या है, ये कुरान करीम। और ये नसीहत भी है। बहुत सारे मुफस्सिरीन ने इन्हीं चीज़ों को कि मौइज़त से मुराद ही क्या है कि इसको कुरान को सुनना है, कुरान को पढ़ना है और इसे पहचानना है, इसकी नसीहत पकड़ना है, यही सारी चीज़ें मौइज़त। और शिफा है। कुरान करीम में दूसरी जगह इसे शिफाउल लिन्नास कहा गया है कि लोगों के लिए ये शिफा है, और रहमत भी कहा गया है। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान करीम के ज़रिया से सब कुछ दिया। अब आप मिसाल के तौर पे समझिए, बिल्कुल ही सिंपली हम लोग वजीफ़ा पढ़ते हैं। वजीफ़ा में सूरह फातिहा है, अल्हम्दुलिल्लाह है, इसके साथ साथ कुल वल्लाह शरीफ है, इसके साथ सूरह फलक है,
اس کے ساتھ سورہ ناس ہے، پھر درود شریف ہے۔ یہ ہم لوگ اس میں 5 چیزیں پڑھتے ہیں، ایک الحمدللہ، قل هو اللہ، فلق، ناس اور درود شریف۔ سورہ فاتحہ جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں جس قسم کی بھی لا علاج بیماری کیوں نہ ہو، اگر اس کو فجر نماز کی سنت اور فرض کے بیچ میں مریض کو سامنے رکھ کر کے اگر یہ پڑھا جائے اور اس پانی تھوڑا سا رکھے، اس پہ دم کر کے اس کو پلایا جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ مریض صحت یاب ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس سورہ فاتحہ کے اندر میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سکھایا ہم لوگوں کو کہ تم اللہ سے کیسے مانگو گے، تم اپنے آپ کو کیا کہو گے، کیا سمجھو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ پہلے بسم اللہ پڑھو، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پھر اس کے بعد تعریف میری کرو، اللہ تعالیٰ فرماتا پہلے میری تعریف کرو، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں، ہر قسم کی خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اب وہ اللہ ہے کون؟ وہ رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا رب ہے۔ سارے جہان سے مراد ہم لوگوں کی نظر میں یہ زمین اور آسمان سے دکھتی ہے، یہی نہیں ہے سارا جہان۔ آسمان کے اوپر 7 طبقے، آسمان پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اس کے اوپر عرش، خلا ہی خلا اس کے اوپر، پھر اس کے نیچے زمین جس پر ہم رہتے ہیں، اس کے نیچے پھر 7 طبق۔ سوچ سکتے ہیں اتنی بڑی زمین کون بنا سکتا ہے؟ کوئی ہے انسان، کسی انسان کی طاقت، کسی سائنٹسٹ کی طاقت کیا ہو سکتی ہے کسی کے بھیجے میں اتنی طاقت کو جو بنا دے؟ نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ قدرت وہ کہاں سے لائے گا؟ یہ مٹی کیسے پیدا کرے گا؟ وہ پہاڑ کیسے پیدا کرے گا؟ وہ سمندر کیسے بنائے گا؟ وہ کہکشاں، وہ ستارے، وہ گلیکسی، وہ سورج، وہ چاند، یہ ساری چیزیں، پھر یہ کہ یہ تمام جو اسٹارز ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ ان چیزوں کو اگر آپ دیکھیں، یہ جنگل میں طرح طرح کے جانور، کیڑے، انسیکٹس، مخلوقات، یہ ساری چیزیں اگر ایک ایک کر کے آپ جوڑتے چلے جائیے، عقل دنگ رہ جائے گی، عقل حیران رہ جائے گی۔ سب کو اللہ نے پیدا کیا اور سب کو اللہ روزی دیتا ہے، سبھی کو کھلاتا اور پلاتا ہے، اور سبھی کو زندگی دیتا ہے، سبھی کو مارتا ہے۔ اس لیے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ فاتحہ میں کہا کہ اسی رب کی تم تعریف کرو جو سارے جہانوں کا رب ہے، اس رب کے لیے تم کہو الحمدللہ، ساری خوبیاں، ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ اس کے بعد اور کہتا ہے، اپنی صفت بیان کرتا ہے، میں رب تو ہوں، اللہ ہوں، میں عالمین کا رب ہوں، ایک دنیا نہیں بلکہ ہزاروں دنیا جو ہماری نظر کے سامنے نہیں ہیں، ان سب کا میں رب ہوں۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، بہت مہربان ہے اور انتہائی رحم والا ہے۔ اس کی رحمت کا اندازہ کیا ہے جب وہ کہتا ہے کہ تم انسان ہو، ہم نے تمہیں بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے تمہیں، تم اگر میری نافرمانی کرتے ہو، مجھے چھوڑ کے تم دوسری چیزوں کو پوجتے ہو، سمندر کو پوجتے ہو، زمین کو پوجتے ہو، آسمان کو پوجتے ہو، پتھر کو پوجتے ہو، سورج کو پوجتے ہو، چاند کو پوجتے ہو، مختلف قسم کے دھاتوں کی مورتیوں کو پوجتے ہو، تو یہ جو تمہارا پوجنا ہے یہ میرے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ ہم تمہیں کھلاتے ہیں، ہم تمہیں پلاتے ہیں، ہم تمہیں زندگی دیتے ہیں، ہم آکسیجن دیتے ہیں وداؤٹ اینی کاسٹ، اور پھر تم مجھے چھوڑ کر کے تم دوسروں کے آگے جھکتے ہو، تم دوسروں کو سجدہ کرتے ہو، دوسرے کو خدا مانتے ہو۔ کیا یہ تمہارا انصاف ہے؟ کیا تمہارا یہ ظلم نہیں ہے مجھ پر؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے بہتر انداز سے کہتا ہے۔ اور ایک جگہ تو اللہ فرما ہی دیا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، کہ وہ لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ اس کے قدر کرنا چاہیے تھا۔ اس کا جو حق تھا، اس کی عزت، تعظیم، توقیر کرنا چاہیے تھا، انسانوں نے اتنی قدر اللہ کی نہیں کی۔ تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی ریسپیکٹڈ پرسن ہو، آنریبل انسان ہو، پرسن ہو، اور اس کی ہم عزت نہ کریں، اس کو تو لگے گا۔ تو جب انسانوں کو لگتا ہے وہ تو احکم الحاکمین ہے، تمام انسانوں کا کریٹر، وہ خالق و مالک، تو اس کو کیوں نہ لگے؟ اور وہ جب خود ہی حاکم ہے
تو ہمارے اس ظلم کی وجہ سے، ہماری اس نافرمانی کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں نہ جہنم میں جلائے؟ اگر وہ جلاتا ہے تو کیا یہ غلط تھوڑی کرتا ہے؟ وہ تو انصاف ہے اس کا، یہ انصاف ہے، اس کا عدل ہے۔ جب وہ انصاف کر رہا ہے تو ہمیں جہنم میں جلا رہا ہے، اور جب وہ رحم کرتا ہے تو جنت میں ڈالتا ہے۔ جب وہ رحم کرتا ہے تو جنت میں ڈالتا ہے، اور جب انصاف پہ آتا ہے تو جہنم میں ڈالتا ہے۔ تو ان چیزوں کو ہم کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ کی قدر کیسے کی جائے۔ تو اللہ کی قدر ہمیں کرنی ہے اللہ کے حکموں کو مان کر، قرآن کریم اور احادیث مبارکہ پر چل کر، اپنی زندگی گزار کر، اسی کے مطابق دربار کا جو حکم ہے، جو مرشد کا حکم ہے، ان حکموں کو ہم سامنے میں رکھیں، قرآن و حدیث کو سامنے میں رکھیں، سب ملتا ہوا انشاءاللہ چلا جائے گا، اور اس کے مطابق اپنی زندگی ہم گزاریں۔ تو یہ کیا ہوا کہ اللہ کے تھوڑی سی قدر کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد تو یہ ہے رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد فرماتا ہے مالک یوم الدین، میں ہی ہوں جو قیامت کے دن کا مالک ہوں، میرے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ جب میں ہی مالک ہوں تو اس روز تم کیا کرو گے؟ اس کے آگے والی آیت میں جو ہے وہ یہ بتایا ہوا ہے کہ لوگ اگر زمین و آسمان کی دولت بھی اکٹھی کر لیں، اکٹھی کر کے وہ اگر چاہیں کہ ہم آگ سے چھوٹ جائیں، یا پھر ہم اللہ تعالیٰ کو ہم جو ہیں وہ دے دیں، اور دے کر کے پھر ہم اپنے آپ کو بچا لیں، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ ہوگا؟ ایک تھوڑی سی بیماری ہی آ جائے اپنے سے دور کر لیں انسان ہے ক্ষমতা আছে একটু যদি অসুখ হয়ে যায়, একটু মাথায় ব্যথা যদি হয়ে যায়, গায়ে ব্যথা হয়ে যায়, তাহলে কি কোনো মানুষের এখতিয়ার আছে সে ওকে দূর করতে পারবে, শুরাতে পারবে? হবে না। কি করে ওই মাথায় ব্যথা হলো ওটা কি করতে পারে? আমরা কি করছি ওই অ্যান্টিবায়োটিকগুলো এইসব প্যারাসিটামলগুলো দিয়ে কি করছি ওকে একটা রিলিফ পাচ্ছি, টেম্পোরারিলি রিলিফ। किंतु असल में जो मामलात हैं वो मामला अगर अल्लाह से जुड़ जाता है तो फिर औलिया अल्लाह, अंबिया इकराम, उन लोगों का इलाज क्या है? सब कुछ अल्लाह ही की तरफ से। तो ये बहुत ही ऊंची बात है, बहुत अहम बात है ये। क़यामत के दिन कोई भी अल्लाह के सामने खड़ा नहीं हो सकता। वह इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अब सिखा रहा है कि जब इतनी मेरी तारीफ कर चुके, अब मुझसे यूं कहो, ऐ अल्लाह हम तुझी को पूछते हैं, ऐ परवरदिगार हम तेरी ही बंदगी करते हैं, तेरे से हम किसी के आगे नहीं अपना सर झुकाते। तो अब मेरी तारीफ से अगर खुश हो गया तो ऐ अल्लाह तू और खुश हो जा कि हम तेरे ही बंदे हैं, तेरी बंदगी करते हैं। और उसके बाद फिर कहते हैं अल्लाह हम तुझी से मदद मांगते हैं और किसी से नहीं मदद मांगते। अब यहाँ ये कन्फ्यूज़ ना कर जाइए कि मदद मांगने से मुराद ये हुआ कि हमको जो है ये वो, हम अगर किसी हाकिम के पास चले गए, किसी उस्ताद के माँ बाप के पास चले गए, या किसी अपने दोस्त के पास चले गए, अपने मुर्शिद के पास चले गए और दुआ की दरख्वास्त कर दी कि मेरे लिए दुआ कीजिए, तो ये नस्ताइन, ये क्या हुआ कि अल्लाह के छोड़ करके दूसरे से मांगना हो गया, तो ये तो गलत हो गया। ये इस कन्फ्यूज़न में मत पड़िए, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। हम यहाँ पे दुआ की दरख्वास्त कर रहे हैं, देने वाला तो अल्लाह ही है। लोग मज़ारात पे चले जाते हैं, जा कर के वहाँ पे दुआ करते हैं, वो इसलिए कि वह जो बुज़ुर्ग हैं वो अल्लाह के मुक़र्रब हैं, अल्लाह के दोस्त हैं। जब हम वहाँ उन दुआ करेंगे और उनके ज़रिया से जब हम करेंगे अल्लाह ये जो सोए हुए हैं, अल्लाह तेरे नेक बंदे हैं, तेरे बुज़ुर्ग हैं, तेरे दोस्त हैं, तेरे हबीब हैं, अल्लाह इनके वसीला से मेरी ये दुआ कबूल फरमा ले। तो ये अल्लाह तबारक व तआला जो है क्या करता है कि मेरा मुंह ना देख करके कम से कम उनका मुंह देख करके मेरी दुआ को कबूल कर लेता है। कोई आदमी इधर उधर भटकता फिरता है, लेकिन जब हम रेफरेंस देते हैं ये मौलाना ज़नगाशी रहमतुल्लाह अलैह के हम मुरीद हैं, अल्लाह कम से कम उनके सदक़े में तो हमें ये चीज़ अता फरमा दे, तो अल्लाह ताला रहम करता है। चलो तुम्हारा तो ये मुंह नहीं है कि मांग सको मुझसे, तुम्हारा मुंह है कि मांग सको, तुम्हारा मुंह नहीं है मेरे सामने में ज़बान खोलने का, लेकिन तुमने जिसका नाम ले लिया है वो मेरा महबूब बंदा है, लिहाजा हम उनके तुफ़ैल में तुम्हारी बात को मानते हैं और तुम्हारी परेशानियों को दूर करते हैं। कितना प्यारा, कितना महबूब है।
اب اس کے بعد پھر کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اب پھر اللہ سے درخواست کرتے ہیں اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پر چلا، اور راستہ بھی ان لوگوں کا کہ جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ وہ انعام کن پر نازل ہوا ہے؟ وہ انبیاء اکرام علیہ السلام اور شہداء اکرام، صدیقین اور اولیاء اللہ، صالحین بندے، یہ لوگ ایسے ہیں کہ جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا ہے، فضل و کرم نازل ہوا ہے، تو ان کے ہی راستے پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما، شیطان کے راستے پہ چلنے کی توفیق مت فرما۔ جو بے ادب ہیں، جو تعظیم نہیں جانتے، جو توقیر نہیں جانتے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بے ادبی کرتے ہیں، ان کے راستے پہ ہمیں نہ چلا۔ اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جو تیرے حبیب کی تعظیم کرتے ہیں، جو ان کی توقیر کرتے ہیں، جو ان کے لیے میلاد شریف منعقد کرتے ہیں۔ اے اللہ ان کے راستے پر ہمیں چلا۔ اولیاء اللہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا فضل الرحمہ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب اولیاء اللہ کہ یہ لوگ خود جو ہے میلاد شریف منعقد کرتے، اس میں شریک ہوتے اور اس میں خیر و برکت حاصل کرتے، اور اپنے آپ کو سعید کہتے کہ ہم سعادت مند ہیں کہ محفل میلاد شریف میں ہم شریک ہوئے، اور خود منعقد کرتے، اور جو کچھ بھی ہوتا اس کے بعد تبرک بھی لوگوں کو تقسیم کرتے۔ تو یہ کتنا، اور انہی کے کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ ماننے والے انہی کے ایسے ہیں کہ جو اسی چیز کو کیا کرتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں نہیں یہ جائز نہیں ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ بڑا فرق ہو جاتا ہے، ذہن کا بہت فرق ہو جاتا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ شفاء لما فی الصدور، انسان کے دلوں میں جو کجی ہوتی ہے اس کے لیے یہ شفا ہے۔ اگر ہم یہ اچھی طرح ہم سورہ فاتحہ کو پڑھیں، یہی سورہ فاتحہ کیا ہے ہمارے لیے شفا ہو جاتی، اور اس کا نام بھی ہے شفا۔ سورۃ الحمد کا نام بھی ہے شفا، اس کا نام سورہ دعا، اس کا نام سورۃ الصلاۃ، اس کا نام سورۃ الکنز، اس کا بہت سارا نام ہے اس کا۔ تو اس طرح سے یہ سورہ فاتحہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، اور آگے اللہ فرماتا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پہ ہم کو ہرگز نہ چلا مولا کہ جو گمراہ ہو گئے اور جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ وہ کون ہے؟ فرعون ہے، شداد ہے، حامان ہے، قارون ہے، ان کے علاوہ تمام ظالمین اور تمام کفر کرنے والے لوگ، شرک کرنے والے لوگ، یہ سارے کے سارے ظالمین، ان لوگوں کے راستے پہ پروردگار ہمیں نہ چلا۔ ہمیں چلا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پہ چلا، ہمیں چلا تو شہداء کربلا رضی اللہ عنہم کے راستے پر ہمیں چلا، ہمیں چلا تو صحابہ اکرام کے راستے پہ چلا، تابعین کے راستے پہ چلا، تبع تابعین کے راستے پہ چلا، اولیاء اللہ کے راستے پہ چلا۔ ہمیں یزیدیوں کے راستے پہ نہ چلا مولا، ہمیں عبید اللہ بن زیاد کے راستے پہ نہ چلا مولا، ہمیں ان ظالمین کے نقش قدم پر اے اللہ ہمیں سوچنے کی بھی توفیق نہ دے، ہمیں ہی نہیں اے اللہ ہمارے آنے والی تمام نسلوں کو، ہمیں تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد آمین کہا جاتا ہے۔ ہر نماز میں ہمیں یہ پڑھنا ہے، بنا اس کے پڑھے ہماری نماز نہیں ہوگی، تو یہ پڑھنا واجب ہے ہمارے لیے۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز میں ہر رکعت میں پڑھنا یہ واجب ہے۔ پھر اس طرح سے اب قل واللہ پڑھتے ہیں، سورہ فلق پڑھتے ہیں، قل واللہ، اس میں اللہ کی صفات ہے، اللہ کی تمام صفات کی، اللہ ہے کیا، اللہ ہے کون، وہ سب بتایا جاتا ہے۔ فلق ناس پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ قل واللہ، فلق، ناس اور سورہ فاتحہ، یہ ساری کی ساری ایک کمبینیشن ہے۔ کمبینیشن ایک کیا ہوا؟ کمبائنڈ میڈیسن، اسپریچول میڈیسن۔ دس از دا یوزفل فار ایوری کائنڈ، ایوری مین کائنڈ۔ ہر انسان کے لیے یہ ایک بہترین نسخہ ہے۔ دس از اے ویری گڈ پرسکرپشن فرام حضرت مولانا زنگاچی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ یہ اتنی بہترین یہ دوا ہے کہ اگر کوئی اس کو پڑھتا ہے، دھیرے دھیرے اس کی بیماری دور ہوتی ہے، اس کی پریشانی دور ہوتی ہے۔ اللہ ماشاء اللہ، اب کوئی پڑھتا رہ رہا ہے، اور کس طرح سے پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، کسی کی مرضی، اللہ کی مرضی ہے، کسی کو دے رہا ہے۔ تھوڑے ہی دن عمل کیا، کچھ سے کچھ ہو گیا، کچھ نہ کچھ مل گیا، ظاہری باطنی سب کچھ اللہ نے دے دیا۔ اب کوئی پڑھتا چلا جا رہا ہے سالوں سال، برساں برس سے، پھر بھی اسے کچھ نہیں ہو رہا۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے اور اس انسان کا معاملہ ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔
تو اس کو شفائے صدور کہا گیا. یہ انسانوں کے دلوں میں جو بیماریاں ہیں ان کو ظاہری بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، باطنی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے. باطنی بیماری ہے جو دل کے اندر جو بیماری ہے وہ، اور ظاہری بیماری ہے جو انسان کو سردی، بخار، زکام، کھانسی، یہ وہ طرح طرح کی بیماری. اب یہ دیکھیے جنہیں پلپٹیشن ہوتا ہے، دل کی دھڑکن جنہیں ہوتی ہے، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اسے یہاں پہ ہاتھ رکھ کر کے پڑھا جائے اگر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیا اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نہیں ہوتا؟ کیا اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نہیں ہوتا؟ اس کو اگر 11 مرتبہ پڑھا جائے اگر اس طرح سے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ پلپٹیشن جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ تھم جائے گا. تو یہ جو چیز، یہ سب قرآن کی ہی ہے، قرآن کی ہی چیزیں. تو ہر چیز جو ہے یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ قرآن کیا ہے، یہ شفا. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو یحیی و یمیت و الیہ ترجعون یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. قرآن کریم جو یہ تمہارے رب کی طرف سے جو نصیحت کی شکل میں آئی ہے، یہ کیا ہے؟ نصیحت بھی ہے، شفا بھی ہے جو دلوں کے اندر میں ہے، جس کے دلوں میں بیماریاں ہیں، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے مومنوں کے لیے، اور اسی سے ہم ہدایت بھی حاصل کرتے ہیں اور اسی کو ہم رحمت کا ذریعہ بھی جانتے ہیں. اس کے بعد کی آیت ہے قل بفضل اللہ و برحمتہ. آپ فرما دیجئے اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بفضل اللہ، یہ اللہ کے فضل کے ساتھ، و برحمتہ، اور اس کی رحمت کے ساتھ، فبذالک فلیفرحوا، اور رحمت پر خوش ہونا، فلیفرحوا، اور اس چیز کے اوپر میں خوش رہیں اور خوب خوشی، یفرحوا، خوب خوشی منائیں. ہوا خیر مما یجمعون، اور یہ خوشی منانا تمام جمع کی ہوئی چیزوں سے بہتر ہے. وہ چیزیں کہ جنہیں تم جمع کرتے ہو یا وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں، وہ سب اکٹھا پوری دنیا ایک طرف رکھ دیں، اور اللہ اور کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور یہ قرآن کریم اور ان اللہ کے احکام اور اس کی پیروی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ان پر عمل کرنا، ایمان اور یقین رکھنا، ان کو ایک طرف رکھنا. تو یہ ساری چیزیں ایک طرف، یہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جو دنیا کی، اگر پہاڑ مل جائے، سونے کا پہاڑ مل جائے، بڑی خواہش دولت کی ہے، دولت کا انبار مل جائے، کہیں سے کچھ ہو جائے، بہت صحت ہو جائے، تندرستی ہو جائے، طاقت ہو جائے، 2 3 4 بیویاں، خوبصورت بیویاں ہو جائیں، سب ہو جائیں، تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ دو، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو ایک طرف رکھ دو، اور اس پر خوشی ہونا، خوش ہونا، اس کو ایک طرف میں رکھ دو. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ فرمائیے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے ساتھ، اور اس کی اور خدا کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے. جن لوگوں کو خدا کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، وہ کیا ہے؟ وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو جمع کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ یہاں پر اسی آیت کریمہ سے جو رحمت سے مراد کیا ہے اور فضل سے مراد کیا ہے، یہ مفسرین اکرام لکھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، ابن کثیر ہیں، اور ان کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے جو کہا ہے کہ فضل سے مراد یہاں پر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قرآن کریم، یعنی علم، اور رحمت سے مراد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ رحمت، اور قرآن میں آیا دوسری جگہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت. وہاں بھی عالمین کہا، رب العالمین، رحمت للعالمین، سارے جہانوں کا رب ہے اللہ، سارے جہانوں کے رحمت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ ہے دونوں میں فرق. اللہ نے اپنے آپ کو رب بنایا، رب کہا، اور وہ رب ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا حبیب، اپنا محبوب اور سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزوں میں، بہت جگہوں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ قرآن میں آیا لقد من اللہ علی المؤمنین، احسان، ساری چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، سب کچھ دیا. کبھی یہ نہیں کہا کہ اے انسان ہم نے تم پر یہ احسان کیا، اے انسان ہم نے تم پر یہ احسان کیا.
ہم نے تمہیں ہوا دی، یہ احسان کیا، ہم نے پانی دیا، یہ احسان کیا، ہم نے آگ دیا، یہ احسان کیا، ہم نے مٹی زمین دی گھر بنانے کے لیے، یہ احسان کیا، تمہیں دولت دی، غذا دیا، کھانے کی چیزیں دی، پھل دیے، فروٹس دیے، ہم نے اتنے سارے احسان کیے ہیں، پھر بھی تم مجھے بھول جاتے ہو، پھر بھی تم مجھے یاد نہیں کرتے۔ یاد کرنے کا مطلب 5 وقت نماز پڑھنا، شکریہ ادا کرنے کا مطلب 5 وقت نماز پڑھنا۔ تو ہم اگر شکریہ ادا نہ کریں اور نماز نہ پڑھیں تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہم ادا کہاں کر رہے ہیں۔ جب ہم ادا بھی نہیں کر رہے ہیں اور جب اوپر سے جب تڑائی شروع کرتا ہے وہ، تو پھر ہم چلاتے ہیں، اے اللہ ہم کیا کیے ہیں، ارے کیا کیے ہیں، نماز چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے، قضا کر کر کے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے ہم کیا کیے ہیں۔ سب سے پہلی نافرمانی تو تم یہاں پہ کر رہے اور اس کے بعد بھی کہہ رہے ہو اللہ ہم کیا کیے ہیں، اتنا میرے اوپر کیوں مصیبت آ رہی ہے۔ تو مصیبت کو دور کرنے کے لیے جو رحمت ہے، خاص کر یہ حقانی وظیفہ قرآن کریم کا ذکر جو ہے، یہ سب کیا ہے، رحمت کو لانے کے لیے، دعوت دینے کے لیے، یہ سب ذرائع ہیں، یہ سورس ہیں، تو ان کو تو ہم اختیار کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے سب کچھ دیا لیکن تم پر احسان نہیں جتایا، لیکن مومنوں ایک چیز جو ہم نے تمہیں دی ہے اس پر احسان جتایا، اور یہ ہمارا احسان جتانا یہ بہت ہی ضروری ہے تاکہ تم اس پر پھر سے ہوشیار ہو جاؤ، پھر تم اپنے دماغ کو، اپنے دماغ کی کھڑکی کو کھول کر کے رکھو۔ وہ کیا فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ہے مومنوں پر۔ کیا احسان فرمایا؟ احسان یہ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہی میں سے، انسانوں میں سے کیا کیا، ایک رسول کو اس نے جو بھیجا، یہ بھیج کر کے احسان کیا، یہی بھیج کر اس نے احسان کیا ہے۔ لہٰذا اب اس چیز کو ہم اگر غور کریں کہ اتنی ساری نعمتیں اللہ نے دیں اور احسان نہیں جتایا، لیکن ایک رسول کو بھیجا تو اس پر احسان جتایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو رسول معظم ہیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ He is the most important and very precious man۔ ہم اس چیز کو اگر ہم غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، بہت ہی ویلیبل یہ ہیں یہ رسول، اس لیے ان کو ہم کیا کریں گے، تبھی اللہ نے احسان جتایا ہے ان کو بھیج کر کے اور ان پر عمل کرنے کے لیے۔ تو جو اتنا قیمتی ہو، اتنا ویلیبل ہو، اتنا پریسٹیجیس ہو، ہم اگر اس رسول کی عزت نہ کریں، تعظیم نہ کریں، توقیر نہ کریں تو ہم کہاں جائیں گے؟ کیا ہم اللہ کے فرما بردار ہوں گے یا اس کے ہم نافرمان ہوں گے؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں سیدھا سیدھا ہمارے سامنے میں 2 راستے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے رسول کی عزت اور تعظیم نہیں کرتے تو ہمارا نافرمانوں میں شمار ہو رہا ہے، اور اگر ہم اس کی عزت و تعظیم کرتے ہیں، اس کے احکام کو مانتے ہیں، اس کی یادگار مناتے ہیں، اس کے لیے خوشیاں مناتے ہیں، اس پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے فرما برداروں میں شامل کرتا ہے۔ تو ہمارے لیے 2 راستے رکھا ہے، چاہے تم یہ چن لو چاہے وہ چن لو، چاہے تم سیدھے راستے میں آؤ چاہے غلط راستے میں جاؤ، راستہ دونوں دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اگر تم فرما بردار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت کی بشارت دیتا ہے، اور اگر تم ان کے خلاف اگر چلتے ہو اور ان پر تم تان کستے ہو، طنز کستے ہو، ان کے علوم کے اوپر، ان کے کیفیت کے اوپر، ان کے حالات کے اوپر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے ویسے تھے، بولنا دونوں ہے، ایسے تھے اور ویسے تھے، تعریف کے ساتھ ایک بولنا ہوا، اور ایک ہے تنقید اور کرٹیسائز کر کر کے بولنا، حضور ایسے تھے تو ویسے تھے۔ جو کفار و مشرکین جو بولا کرتے تھے وہ تو হাটে বাজারে যায়, বিয়ে শাদী করে, তারপরে বলে আমি রসুল। কি রকম রসুল গো, এটা তো বুঝতে পারি না আমরা। ছেলে পেলে আছে, বিয়ে বাচ্চা আছে, সব কিছু আছে, আমরা যেমন খাই তেমন সেও খায়, मैं जैसे खाता हूँ वैसे वो खाते हैं, जो मैं करता हूँ वो करते हैं, तो फिर ये रसूल कैसे? न कोई फरिश्ता इनके साथ आया, न कोई खजाना इनके साथ आया जो आकर के गवाही दे कि हाँ ये रसूल हैं, फिर ये कहते हैं कि रसूल हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो लोगों के दिमाग में जो बसी और इस तरह से क्रिटिसाइज किया, वो सारे के सारे, और कुरान करीम जो सुनाए तो कहा कि ये तो बड़ा जादूगर है, इतना अच्छा कलाम सुनाता है कि कोई पार ही नहीं पाता, क्यों करते ही पारे ना एरकम कलाम, क्यों लिखते ही पारे ना। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं पढ़ता था आलिया में, तो उस वक्त जो है एक
استاد نے یہ بتایا. درود شریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.